रहीम। आखिरी मरहले में मुझे ज़िम्मेदारी दी गई है कि मैं माहद उस्मान बिन अफ़्फ़ान का फिर इजमाली तारुफ़ करा दूँ। डॉक्यूमेंट्री जो आपके सामने पेश की गई उससे आपको इंशाअल्लाह अंदाज़ा हो गया होगा कि यहाँ पर क्या काम हो रहा है। मैं भी इजमाली तौर पर इंशाअल्लाह आपके सामने कुछ बातें रखूँगा। हमारे माहद उस्मान बिन अफ़्फ़ान ये इल्मी और तालीमी इदारा है और इस इल्मी इदारे को चलाने के लिए हमने एक और सोसाइटी बनाई है जिसका नाम अर्राज़ी एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी है। इस अर्राज़ी से हम दो काम बुनियादी तौर पर करते हैं। एक काम तालीमी खिदमात हैं और एक काम रिफ़ाही खिदमात हैं। रिफ़ाही खिदमात भी हमारे मक़ासिद में से हैं क्योंकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम है। ये भी आपने नबूवत से पहले से इन कामों को शुरू किया और उम्मत को इसी की तालीम दी कि लोगों के काम आएँ, ज़रूरतमंदों के काम आएँ। आपके सामने अभी जो रिपोर्ट पेश की गई उसके अंदर आपने यकीनन सुना होगा कि इस इदारे से रिफ़ाही एतबार से अल्हम्दुलिल्लाह गरीब तबके और ज़रूरतमंद तबके की हर एतबार से मदद की जाती है। अपनी बिसात के मुताबिक हम अपनी हिम्मत और अपनी बिसात के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह ये काम कर रहे हैं और साल हर साल से कर रहे हैं। मुल्क भर के अंदर जहाँ कहीं सैलाबी आफत का मामला हो या ज़लज़ला हो या और कोई मुसीबत हो, ऐसे तमाम मौके पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इदारे ने काम किया और लोगों तक मदद पहुँचाई। इसी तरह गरीब बच्चियों की शादियों के सिलसिले में भी बिसात भर तक अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं। इसी तरह कहीं पसमानदा इलाक़ों के अंदर मस्जिदों की ज़रूरत होती है, मस्जिदों की तामीर और इसी तरीके से मकातिब की तामीर और वहाँ पर जो है तालीम का सिलसिला शुरू करने का अहतमाम, ये सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह अर्राज़ी एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी के तहत हैं। इसकी तालीमी खिदमत के सिलसिले में आपके सामने माहद उस्मान बिन अफ़्फ़ान की ये इमारत मौजूद है और उसी से मुल्हक़ ये करीब में ही ताज़ा तरीन इमारत है दारुत तहफ़ीज़ और दारुल क़ुरआन की इमारत, जिसमें क़ुरान करीम की जो खिदमत हमसे होती है उसके लिए ये अलग इमारत है। और इसी तरीके से माहद की दो शाखें भी हैं, एक सौ क्वार्टर में और इस तरह दो जुमा गोट के इलाके में। सौ क्वार्टर ही के पसमानदा इलाक़ों के अंदर गोया के दो वहाँ हैं, सौ क्वार्टर में एक है और यहाँ पर ये मरकज़ है। और इन तमाम मराकज़ और शाखों में मिलाकर तकरीबन सालाना औसतन 3000, 2500 से 3000 बच्चे और बच्चियाँ तालीम हासिल करते हैं। इस तालीम के अंदर नर्सरी से लेकर मैट्रिक तक स्कूल है और स्कूल भी इंग्लिश मीडियम है। साइंसी मज़ामीन हम पढ़ाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये स्कूल कराची मैट्रिक बोर्ड से मंजूर शुदा है। हमारे तलबा बोर्ड में इम्तहान देते हैं और यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी हासिल करके इस वक्त मुल्क के मुख्तलिफ़ शोबों में, तालीमी शोबों में हमारे बच्चे काम कर रहे हैं और इसी तरीके से मुआशरे की खिदमत में मसरूफ़ हैं। कुछ डॉक्टर बन गए और कुछ कंप्यूटर की फ़ील्ड में हैं और भी बहुत सारे इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमने कोशिश ये की कि शुरू से ही बनीन और बनात को अलग अलग हम लेकर चलें। लड़कियों के लिए अलग इमारत और उनके लिए स्टाफ और लड़कों के लिए अलग। अल्हम्दुलिल्लाह माहद उस्मान बिन अफ़्फ़ान के तहत बनात में लड़कियों के शोबे में एक तरफ अगर नाज़रा कुरान करीम और हिफ्ज़ का सिलसिला है तो दूसरी तरफ वफ़ाक़ुल मदारिस की तरफ से मंजूर शुदा दिरासात दीनिया का 2 साला निसाब है, जिसके अंदर बहुत ही जामियत के साथ निसाब मुरतब किया गया है और एक अच्छी ख़ातून के लिए, घरेलू ख़ातून के लिए
اور امت کے لیے نفع بخش بننے کے لیے جو ضروریات ہیں ان کو اس نصاب کے اندر سمو دیا گیا ہے۔ تو یہ دراسات دینیہ کا 2 سالہ کورس یہ بھی ہمارے ہاں جاری ہے، اور اس طرح نرسری سے لے کر میٹرک تک اسکول بھی ہے، اور اس مدرسۃ البنات میں اس لڑکیوں کے اس اسکول میں تمام کے تمام اسٹاف اور کے افراد جو ہے وہ سب خواتین پر مشتمل ہے، اس میں مردوں کا کوئی دخل نہیں ہے۔ الحمدللہ یہ سلسلہ بہت عرصے سے جاری ہے، اور اس کی پیداوار کی ایک جھلک آپ ابھی نتائج کی صورت میں دیکھ چکے ہیں۔ بیشتر میٹرک بورڈ سے پڑھنے والے بچے اے گریڈ سے اوپر یا اے گریڈ اور بی گریڈ، یعنی انتہائی امتیازی الحمدللہ ہمارا نتیجہ ہے، جو یہاں کے ماحول کے مطابق، ماحول کے تناظر میں ہمارا الحمدللہ نتیجہ بہت ہی اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید اخلاص کے ساتھ خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ معہد عثمان بن عفان کا ایک بنیادی شعبہ قرآن کریم کی خدمت ہے۔ قرآن کریم کی خدمت کے لیے یہ ادارہ وجود میں آیا، نورانی قاعدے کی تعلیم، اور اس طرح نورانی قاعدے کے معلمین کی تربیت، اور پھر قرآن کریم ناظرہ کی خدمت، قرآن کریم حفظ کی خدمت۔ اس سلسلے میں بھی رپورٹ آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ ہمارے ہاں سے طلبہ جتنے فارغ ہوئے ہیں اور فارغ ہو رہے ہیں، اوسطاً ہر سال الحمدللہ وفاق المدارس میں امتحان دینے والے کامل الحفظ طلبہ کی تعداد 30 سے 40 تک یہ طلبہ ہوتے ہیں، طلبہ اور طالبات۔ اس طرح الحمدللہ ہر سال یہ پیداوار بڑھتی جا رہی ہے۔ انشاءاللہ مزید حلقات اور کلاسوں کا اضافہ بھی ہوگا، اور اس سے پیداوار کے اندر اور زیادہ بہتری آئے گی الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ہمارے اسکول کے بعد اور حفظ و ناظرہ کے بعد ایک اہم ترین شعبہ ہمارا درس نظامی کا ہے۔ درس نظامی جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے عالم کا کورس ہے، اور یہ درجہ اولیٰ سے لے کر 8 سال تک یہ سلسلہ رہتا ہے، اور اس کے اندر عربی میں تمام ضروری اسلامی علوم اور فنون پڑھائے جاتے ہیں، اور 8 سال مکمل کر کے آخر میں دورہ حدیث پڑھ کے اس مرحلے سے فارغ ہوتے ہیں طلبہ، اور الحمدللہ 13-14 سال سے یہ سلسلہ بھی جاری ہے۔ علماء کرام فارغ ہو جانے کے بعد ان کے لیے مزید علمی سلسلہ جاری ہم نے کیا۔ 1 سالہ کورس ہم نے رکھا جس کو ہم ڈپلومہ کورس کا نام دیتے ہیں۔ اس 1 سال کے اندر ہم عربی سکھاتے ہیں، ان کو عربیت کے اندر پختگی آتی ہے، اور اس طرح انگلش سکھاتے ہیں، اور پھر کمپیوٹر کا فن ان کو سکھایا جاتا ہے۔ یہ 3 چیزیں جو ہے 1 سال کے اندر ان کو سکھایا جاتا ہے، جس کے ہمیں بہت زیادہ فوائد محسوس ہوئے۔ علماء کرام ان چیزوں کو سیکھ کر معاشرے کے اندر بہترین کردار ادا کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے علماء کرام کے لیے انتہائی اہم جو ہے شعبہ ہمارا ہے تخصص فی الافتاء و علوم الحدیث۔ پورے ملک میں علماء کے لیے مفتی بننے کا کورس مختلف مقامات میں اور بڑے بڑے اداروں کے اندر موجود ہے۔ ہم نے بھی الحمدللہ 12-13 سال سے یہ سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، اور ہمارے یہاں سے ہر سال الحمدللہ ایک معقول تعداد میں مفتی کا کورس پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں کا الحمدللہ امتیاز یہ ہے جو ملک میں اب چند جگہوں میں ہے، ورنہ ہم سے پہلے کہیں پر بھی یہ بات نہیں تھی کہ ہم نے حدیث اور فقہ ان دونوں کو جمع کیا ہے اور دونوں فنون کے اندر تخصص کراتے ہیں۔ الحمدللہ ہمیں اس کے بہترین نتائج مل رہے ہیں، اور ہمارے یہ طلبہ حدیث اور فقہ دونوں سے مناسبت پیدا کر کے جاتے ہیں، اور ملک کے مختلف اداروں میں جا کر یہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ابھی آپ کے سامنے رپورٹ آئی کوئی 108 افراد، اس کے اندر کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، کبھی 120، کبھی 115، کبھی 108، 110 یہ افراد جو ہے یہاں پر کام کر رہے ہیں، جن میں بیشتر اساتذہ کی تعداد ہے، اور عملہ یا اسٹاف جو ہے بہت ہی غیر تعلیمی افراد بہت کم ہیں، چند افراد ہیں، باقی اکثر اساتذہ ہیں۔ یہ تمام کے تمام اساتذہ الحمدللہ کام کر رہے ہیں، اور اوسطاً 300 سے 350 طلبہ یہاں پر معہد میں مقیم ہوتے ہیں۔
جو یہیں پر رہ کر علم حاصل کرتے ہیں، دن رات یہیں ہوتے ہیں، ان کے جو خرچہ جات ہیں اللہ تعالیٰ پورا کرا رہے ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور ہمارے نیک صالح دیندار بھائیوں کی توجہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو مائل کر دیا۔ آپ کے علم کے لیے میں آپ کے سامنے عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں، ہمارے یہاں تقریباً ایک مہینے میں 65 لاکھ روپے کے اخراجات ہیں۔ ایک مہینے کے اخراجات 65 لاکھ روپے ہیں۔ یہ تعمیراتی جو اخراجات ہیں، کبھی ہم توسیع کر رہے ہیں مسجد البنات کی اور کبھی دارالقرآن بنا رہے ہیں، تعمیراتی اخراجات بالکل الگ ہیں۔ صرف تعلیمی اخراجات اگر ہم سامنے رکھیں جو طلبہ کے اوپر اور اساتذہ کے اوپر خرچ کرتے ہیں، وہ 65 لاکھ ہے۔ 65 لاکھ روپے کہاں سے آتے ہیں؟ اگر ہم سے کوئی ویسے حساب مانگے تو ہم نہیں دے سکتے، اس لیے کہ کوئی مدخل اور کوئی آمدنی کا ذریعہ کوئی متعین نہیں ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ کس کس کو کہاں سے مقرر کرتے ہیں، اور وہ یہاں آ کر پیسے دے کر جاتے ہیں اور ہماری مدد کرتے ہیں، تعلیم کے فروغ کے لیے کام کرتے ہیں۔ مجھے تعجب ہوتا تھا اس وقت پر جب ہمارا یہ معہد کی عمارت بن رہی تھی اور ملبے پر ہم کھڑے تھے، ایک بوڑھے آدمی لاٹھی ٹھیکتے ہوئے لرزتے ہوئے آئے، اور انہوں نے مجھے یاد نہیں پڑ رہا 300 روپے دیے تھے یا 3000 روپے دیے تھے۔ اس طریقے سے اللہ نے دلوں کو مائل کیا اور اس طریقے سے لوگوں نے مدد کی۔ آج معہد عثمان بن عفان بنین کا حصہ 4 پلاٹوں پر مشتمل ہے اور گراؤنڈ پلس 2 بلکہ 3 ہے۔ بنات کا حصہ گراؤنڈ پلس 2 بلکہ 3 پر مبنی ہے۔ اسی طریقے سے دارالقرآن گراؤنڈ پلس 3 ہے۔ یہ ساری عمارتیں بنی اور پھر 30 سال سے الحمدللہ یہ تعلیمی سلسلہ جاری ہے۔ اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں، اور اس میں ہم اپنا ذرہ برابر کوئی کمال ظاہر نہیں کرتے اور ہے بھی نہیں۔ یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے کام لے رہے ہیں، اور یہ آپ مسلمان دیندار بھائیوں کی کوشش ہے کہ ان کے ذریعے سے اللہ جل شانہ یہ کام چلا رہے ہیں۔ ہمارے یہاں دینی مدارس میں ایک طرف اگر ہم تعلیم سکھا رہے ہیں اور تعلیم دے رہے ہیں، جس کے اندر اسلامی علوم و فنون کی اہم جو فنون ہم سکھا رہے ہیں، علوم سکھا رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارے طلبہ تربیت کے اعتبار سے بھی اعلیٰ ہوں۔ ایک شعبہ مکمل تربیت کا بھی ہے جس کی طرف ہماری سال بھر توجہ رہتی ہے، اس کو ہم نظر انداز نہیں کرتے۔ ہمارے طلبہ نماز کے پابند رہیں، ہمارے طلبہ ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے والے بنیں، ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانے والے نہ ہوں بلکہ ان کی داد رسی کرنے والے اور ان کی مدد کرنے والے بنیں۔ بیماروں کی کس طریقے سے تیمارداری کرتے ہیں، یہ تربیت ہم ان کو دیتے ہیں۔ مختلف دعائیں سکھاتے ہیں، گناہوں سے بچنے کے ذرائع ہم ان کے سامنے لاتے ہیں۔ ایک طرف ہم یہ کام بھی کر رہے ہیں، دوسری طرف ہم اپنے بچوں کو غیر نصابی طور پر، ایک ہے نصاب کے اوپر محنت، دوسرے غیر نصابی طور پر ہم اپنے طلبہ کو مختلف قسم کی تربیت دیتے ہیں۔ یہاں ہفتہ وار انجمنیں ہوتی ہیں، تقریری صلاحیت کو بڑھانے کے لیے ہم ان کی تربیت کرتے ہیں۔ وہ اردو میں، عربی میں، انگریزی میں باقاعدہ تقریریں کرتے ہیں اور سیکھتے ہیں، تاکہ کل عوام کے اندر جب پہنچے تو وہ اپنا کردار ادا کر سکیں۔ اسی طریقے سے ہمارے یہ طلبہ صرف تقریر یعنی بولنے کی مشق نہیں کرتے بلکہ لکھنے کی مشق کرتے ہیں۔ جو واقفان کار اچھی طرح جانتے ہیں، مدارس کے اندر پڑھائی تو بہت شاندار ہوتی ہے، بولنے کی بھی مشق کرائی جاتی ہے، لیکن لکھوانے کی طرف، تحریری مشق کی طرف توجہ بہت کم ہوتی ہے۔ الحمدللہ ہمارے یہاں طلبہ اوپر کے درجات کے خاص طور پر طلبہ ایک مقالہ لکھنے کے پابند ہیں، ایک بحث لکھنے کے پابند ہیں، ایک مضمون پر کئی صفحات لکھنے کے پابند ہیں، تاکہ ان کی تحریری مشق ہو اور کتاب لکھنے، تصنیف کرنے، تالیف کرنے کا ڈھنگ ان کے اندر آئے، اور قوم کو کس طریقے سے ہم دعوت پہنچا سکیں اس کی وہ محنت کرتے ہیں۔ ہمارے طلبہ
خاص طور پر تخصص میں جو پڑھنے والے طلبہ ہیں ان کے ذمے بھی لازم ہے کہ وہ آخر سال میں ایک مقالہ ایسا جامع تحریر کریں جس کے اندر حدیثی بحث ہو، فقہی بحث ہو، یا دونوں کو جامع ہو۔ اسی طریقے سے ہمارے ڈپلومہ کورس کرنے والے ساتھی وہ انگریزی سے اردو میں ترجمہ اور اردو سے انگریزی میں ترجمہ، یہ کام بھی ہم ان سے لیتے ہیں۔ الحمدللہ ہم اپنی بساط کی حد تک یہ سارے کام کر رہے ہیں، اور دیگر چھوٹے درجات میں بھی مضمون نگاری کی کوشش ہوتی ہے۔ ہمارے ادارے کے اندر الحمدللہ ایک محنت یہ بھی ہو رہی ہے کہ ہم عربی مدارس والے ہیں، اور عربی مدارس میں کتابیں تو عربی ہوتی ہیں لیکن عربی بولنے کی مشق کم ہوتی ہے۔ الحمدللہ اس سلسلے میں بھی بہت زیادہ اس کا اہتمام ہو رہا ہے، اور عربی سیکھنے سکھانے، عربی میں تقریر کرنے، بولنے اور سمجھنے، ان تمام کاموں کے اوپر بھرپور توجہ دی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ جل شانہ اس ادارے کو پھلتا پھولتا رکھے، ہر قسم کی نظر بد سے بچائے، اشرار کے شرور سے اور حاسدین کے حسد سے محفوظ رکھے۔ یہ سارے کام الحمدللہ ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلے میں نے عرض کیا کہ اللہ جل شانہ کا فضل اور کرم ہے۔ دوسرے الحمدللہ مجھے جو ٹیم ملی ہے، مدرسین کی جو جماعت ملی ہے، میرے جو کارکن ہیں وہ الحمدللہ حد سے زیادہ مخلص ہیں۔ یہ ان حضرات اساتذہ کی قربانی ہے۔ دیگر مدارس کی طرح ہم بھی بعض اوقات بہت زیادہ پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تنخواہیں بند ہو جاتی ہیں، اور کئی مہینے تک گھروں کے اندر فاقہ کشی کی نوبت آ جاتی ہے۔ لیکن کمال ہے ان مردان حر پر، اور ان کو شاباش دینی چاہیے۔ اساتذہ میں سے کبھی کسی نے، کیا چھوٹا استاذ ہو کیا بڑا استاذ، کبھی کسی نے یہ احتجاج نہیں کیا کہ ہم احتجاج کرتے ہیں، ہمیں تنخواہ کیوں نہیں مل رہی اور ہمیں سہولت کیوں نہیں مل رہی۔ بغیر سہولتوں کے، بغیر مراعات کے، اور بعض اوقات تنخواہوں کی وجہ سے پریشانی کے باوجود الحمدللہ یہ سارے اساتذہ انتہائی لگن کے ساتھ، محنت کے ساتھ جد و جہد کر رہے ہیں، اور ان طلبہ کو دینی علوم سے آراستہ کرنے میں مگن ہیں۔ میں جہاں اللہ جل شانہ کا شکر ادا کرتا ہوں، وہاں میں اپنے ان اساتذہ کی بھی بھرپور ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ شکریہ کیا ادا کروں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی تمہارے اوپر احسان کرے اور تم اس کا بدلہ نہ دے سکو تو جزاک اللہ خیراً کہہ دو۔ یہی جو ہے شاندار تعریف ہے۔ میں ان تمام اساتذہ سے دل کی گہرائی سے کہہ رہا ہوں، کوئی تصنع نہیں، آپ حضرات کے سامنے ظاہر کر کے کہہ رہا ہوں۔ عام حالات میں بھی میں اپنے اساتذہ کا شکریہ ادا کرتا رہتا ہوں، آج سب کے سامنے کہتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ انشاءاللہ استقامت کے ساتھ ہم کام کرتے رہیں گے، اللہ جل شانہ ہمیں ایسے پھل شاندار دیتے رہیں گے، اور قیامت تک انشاءاللہ یہ سلسلہ چلے گا۔ میں ان اساتذہ کے ساتھ ساتھ اپنے جو مدرسے کے عملے کے افراد ہیں، چوکیدار ہوں یا مطبخ کے عملے ہوں، یا یہ کہ ہمارے دیگر مختلف شعبہ جات میں کام کرنے والے ساتھی ہوں، میں ان سب کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے ایکا کی وجہ سے، اتحاد کی وجہ سے، اور سب مل کر جو محنت کر رہے ہیں اس کی وجہ سے ہمارے اندر یہ خوبصورتی آ رہی ہے، ورنہ یہ خوبصورتی نہ آتی۔ اور میں ہمیشہ سمجھاتا رہتا ہوں کہ عملہ کا اور اساتذہ کا آپس میں اتحاد اور اتفاق، اور مشن کے اوپر نظر، اور جو ہے ہدف پر نظر کر کے کام کرنے کی صورت میں برکت ہوتی ہے۔ اللہ کو پیش نظر رکھ کر کام کرنے کی صورت میں برکت ہوتی ہے، ورنہ برکت ختم ہو جاتی ہے۔ الحمدللہ مجھے اپنے عملہ سے بھی بہت زیادہ توقعات آئندہ بھی ہیں، اور میں اس وقت جو انہوں نے کردار ادا کیا اس کے اوپر بھی فرداً میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آخر میں یہ جلسہ گاہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جلسہ گاہ یوں ہی نہیں سج گیا۔ اس جلسہ گاہ کے سجانے کے لیے پورے مہینے سے محنت ہو رہی ہے، ذہنی تگ و دو کے ساتھ ساتھ پھر عملی اعتبار سے اس جلسہ گاہ کو سجانے کی محنت۔ اس سلسلے میں میں اپنے تمام کارکنان اور رضاکاروں کو، خاص طور پر ہمارے ادارے کے روح رواں جو ان تمام انتظامی کاموں کو سنبھالنے والے ہیں، مولوی محمد قاسم صاحب، مولوی صفوان صاحب کو
جنہوں نے دن رات ایک کر دیے اس کو ہر اعتبار سے سجانے کے لیے، اور اس طرح ان کے تمام ساتھیوں کو نام بنام میں دل کی گہرائیوں سے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ جل شانہ ان کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ آخر میں تمام حضرات سامعین کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ حضرات وقت نکال کر آئے، ہماری حوصلہ افزائی کی، ہمارے طلبہ کی حوصلہ افزائی کی۔ اب یہ طلبہ فارغ ہو کر جا رہے ہیں، یہ طلبہ اب تک ہمارے پاس تھے اور الحمدللہ ہم نے ان کو کچھ دینے کی کوشش کی ہے، اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ان کو کچھ ملا ضرور ہوگا۔ اب والدین، سرپرست حضرات، ان کے ذمہ لازم ہے اب ان کی قدر کرے اور ان کو علمی ماحول عطا کرے، علمی ماحول فراہم کریں، اور ان کو کردار ادا کرنے کے لیے موقع دیں۔ ایسا نہ ہو کہ یہ عالم بن کر جائے اور گھر کے اندر میراث کا مسئلہ بیان کرے اور یہ کہیں کہ میراث دینا ضروری ہے، اور آپ منہ موڑ لیں اور کہیں کہ نہیں، یہ کہاں کی بات کر رہے ہو۔ یہ طالب علم فارغ ہو کر جائے، مفتی بن کر جائے، عالم بن کر جائیں، اور وہ کہیں کہ گھروں کے اندر شرعی پردہ کرنے کی ضرورت ہے، ماموزات، خالازات، پھوپھیزات، دیور، بہنوئی، یہ وہ، ان سب سے پردہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آپ کہیں کس دور میں تم گزارا کر رہے ہو، کہاں جی رہے ہو، یہ کہہ کر اس کی ناقدری کریں۔ میرے دوستو، اس کی ناقدری نہیں ہے، یہ دین کی ناقدری ہے۔ میں تمام گھر والوں سے گزارش کروں گا، دین کی طرف آئیے اور اپنے ان بچوں کی قدر کیجئے جن کو آپ نے اپنے پیٹ کو کاٹ کر، ان کی آمدنی کو آپ نے نہیں دیکھا، آپ نے ان کو علم دین کے لیے وقف کیا۔ آج انہوں نے عالم بن کر آپ کے سامنے یہ حاضر ہیں، دستار ان کے سروں پہ سج گئی ہے۔ اب اگر ان کی بات دین کے اعتبار سے آپ نہیں مانیں گے تو بہت زیادہ گھاٹے میں رہیں گے۔ اللہ جل شانہ ان تمام طلبہ کو قبول فرمائے اور ان کی خدمات کو بھی قبول فرمائے، ان کو خدمت کی بہترین توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر دیں۔ اللہم لک الحمد لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم ما اصبح بنا من نعمت و بأحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ، ہماری اس مجلس کو قبول فرما۔ یا اللہ، اس مجلس کے اندر ہم سے جو کچھ کوتاہیاں ہوئیں یا اللہ اپنے فضل سے معاف فرما۔ یا اللہ، جو کچھ کہا سنا یا اللہ اس کو قبول فرما لے۔ یا اللہ، ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنا دے۔ یا اللہ، ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے آبا و اجداد جتنے بھی مسلمان گزر چکے ہیں یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما۔ ہمارے بھائیوں، بہنوں، احباب، رشتہ دار، متعلقین، اساتذہ و مشائخ، طلبہ اور شاگرد، یا اللہ سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ، تمام امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ یا اللہ، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی مسلمان رخصت ہو گئے اور موجود ہیں سب کی یا اللہ فردن فردن مغفرت فرما، کامل مغفرت فرما۔ یا اللہ، ہم سب کو ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، ہمارے یہ بچے یا اللہ ایک تعلیمی مرحلہ مکمل کر کے نکل رہے ہیں۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، اپنے فضل سے یا اللہ ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ، ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ، ان کے اندر احساس ذمہ داری پیدا فرما۔ یا اللہ، ان کو ذمہ داری کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، دین کی خدمت کے لیے یا اللہ قبول فرما لے۔ یا اللہ، دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے۔ ان میں سے ایک ایک فرد کو قبول فرما لے۔ یا اللہ، ان میں سے کوئی بھی ضائع ہونے نہ پائے۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا ذا الجلال والاکرام، اپنے فضل سے یا اللہ ان تمام بچوں کو، ان تمام طلبہ کو، یا اللہ ان تمام علماء کو قبول فرما لے۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا ذا الجلال والاکرام، دورہ حدیث سے فارغ ہونے والے طلبہ کو یا اللہ مزید علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ، معاشرے کے اندر داعی
کا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ جو حضرات افتاء کا کورس مکمل کر کے جا رہے ہیں، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ ان سے تو مقبول خدمت لے لے۔ یا اللہ امت کی رہنمائی کا صحیح فریضہ، یا اللہ ان سے تو کام لے لے، یا اللہ ان سے تو خدمت لے لے۔ ان کے دلوں کے اندر اخلاص پیدا فرما دے، تقوی پیدا فرما دے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اخلاص اور تقوی کے ساتھ سنت کے مطابق یا اللہ تمام کاموں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما دے۔ ان تمام طلبہ کو یا اللہ ادارے کے ساتھ وابستہ فرما دے، یا اللہ اساتذہ کے ساتھ وابستہ فرما دے، یا اللہ ان سے رہنمائی لے کر آگے کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ جو کچھ کوتاہیاں ہوئی اپنے فضل سے معاف فرما دے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے ہم نے تعلیمی سال کا آغاز کیا تیرے نام سے، اور آج الحمدللہ ایک سال تعلیمی سال کا اختتام ہو رہا ہے تیرے ہی نام سے۔ یا اللہ ہم تیرا شکر کیسے ادا کریں؟ یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا فضل ہے، تیرا کرم ہے۔ یا اللہ ہمیں ایسے ہی خدمت میں لگائے رکھ، یا اللہ اسی طرح خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہماری ان بچوں کی زندگیوں میں برکت عطا فرما دے، اساتذہ کی زندگیوں میں برکت عطا فرما دے۔ یا اللہ ان طلبہ کی آگے کے تمام مراحل میں اللہ برکت عطا فرما دے۔ یا اللہ ان کو زندگی کی خوشگواریاں عطا فرما دے۔ یا اللہ مسرت سے پر زندگی عطا فرما دے۔ یا اللہ خاص طور پر جو نکاح ہوا، یا اللہ اس نکاح کو کامیاب و کامران فرما دے۔ یا اللہ دونوں کے درمیان خوب ہم آہنگی پیدا فرما دے، مثالی الفت محبت مودت کا رشتہ قائم فرما دے۔ اس نکاح کو یا اللہ عفت اور پاک دامنی کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم اپنے فضل و کرم سے اللہ اس نکاح کو باعث برکت اور باعث سعادت بنا دے۔ یا اللہ اس نکاح کو اولاد صالح کے حصول کا ذریعہ بنا دے، ذریت صالحہ ان کو عطا فرما دے۔ یا اللہ ہر قسم کے برے اختلافات سے زوجین کی اور ان کے خاندانوں کی حفاظت فرما دے۔ یا اللہ جن دو خاندانوں میں رشتہ ہوا بلکہ رشتہ اور پختہ ہوا، یا اللہ اس پختگی کے اندر اور بھی زیادہ یا استحکام پیدا فرما دے۔ یا اللہ دونوں خاندانوں میں خوب محبتوں میں اضافہ فرما دے، آزمائشوں سے محفوظ فرما دے، برے اختلافات سے زوجین کی بھی اور ان کے خاندانوں کی بھی حفاظت فرما دے۔ یا اللہ ہم میں بہت سارے بیمار ہیں، بہت سارے بیماروں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، ہمارے متعلقین میں بیمار ہیں۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہسپتالوں میں گھروں میں ہیں، بہت ساروں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، بہت سارے دعاؤں کے لیے نہیں کہہ سکے۔ یا اللہ تمام بیماروں کو شفاء کلی عاجل مستمر دائم عطا فرما دے۔ یا اللہ ہم میں جتنے بے روزگار ہیں، کم روزگار ہیں، وسعت روزگار عطا فرما دے، حلال روزگار عطا فرما دے، واسع اور وافر حلال اور بابرکت روزگار عطا فرما دے۔ یا اللہ ہم میں جتنے پریشان حال بھائی ہیں پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ اولاد کی طرف سے پریشانی ہے، پریشانیوں کو دور فرما دے، اولاد کو فرما بردار بنا دے۔ یا اللہ بچیوں کی طرف سے پریشانی ہے، ان کو بھی فرما بردار بنا دے۔ یا اللہ بچیوں کے شادیوں کے سلسلے میں جتنی بھی پریشانیاں ہیں اپنے فضل سے اللہ ان پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ہماری تمام جائز حاجتیں اور مرادیں پوری فرما دے۔ یا اللہ جتنے بھی مقروض لوگ ہیں یا اللہ ان کے قرضے کی ادائیگی کی سہولت انہیں عطا فرما دے، جلد از جلد یا اللہ قرضے ادا کرنے کی صورت پیدا فرما دے۔ یا اللہ جتنے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، جس قسم کی پریشانی کے لیے دعاؤں کے لیے کہا ہے، یا اللہ جتنے لوگوں نے مقدمات وغیرہ کی وجہ سے دعاؤں کے لیے کہا ہے، ناجائز مقدمات ہیں، بہت سارے لوگ یا اللہ جیلوں کے اندر ناحق بند ہیں، یا اللہ یا رحمان یا رحیم ان تمام مظلومین کے حق میں ہماری دعائیں قبول فرما لے۔ یا اللہ ہمارے ملک کو مستحکم فرما دے، ہمارے ملک سے ہر قسم کے بحرانوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ معاشی اعتبار سے بھی استحکام پیدا فرما دے، امن و امان کے اعتبار سے بھی مستحکم فرما دے۔ یا اللہ سب سے بڑھ کر اس ملک کے اندر، اس دیس کے اندر یا اللہ دین کا نظام نافذ فرما دے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام نافذ فرما دے۔ یا اللہ اپنا دین یہاں پر نافذ فرما دے۔ یا اللہ حدود و قصاص سے لے کر یا اللہ معاملات تک تمام امور کے اندر یا اللہ دین کو پیش نظر رکھنے کی توفیق عطا فرما دے، ہمارے حکمرانوں کو ہدایت عطا فرما دے، ہمیں صالح قیادت عطا فرما دے، ہمارے حکمرانوں کو یا اللہ ہدایت عطا فرما دے۔ دین کے خلاف جتنے بھی قوانین پاس ہو رہے ہیں یا اللہ ان سب کا ملیہ میٹ فرما دے۔ یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کے عوام اور حکام کی حفاظت فرما، پاکستان کے دینی اداروں کی حفاظت فرما، مساجد اور مدارس کی حفاظت فرما،
علماء کرام کی حفاظت فرما، یا اللہ ہر قسم کی آزمائشوں سے حفاظت فرما، یا اللہ سب کو یا اللہ اس ملک کی ترقی کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ لوگوں کو دین کی طرف لانے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اپنے گھروں کی اصلاح کی توفیق عطا فرما، معاشرے کی اصلاح کی توفیق عطا فرما، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی مختلف ملکوں میں تکلیف میں ہیں، فلسطینیوں کی یا اللہ تکلیف سب کے سامنے ہے، پوری امت نے یا اللہ ان کو ایک طرف کر کے رکھ دیا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم اپنے فضل و کرم سے اللہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کی مدد فرما، وہاں کے مجاہدین کی مدد فرما، وہاں کے بچوں کی یا اللہ حفاظت فرما، وہاں کی خواتین کی حفاظت فرما، یا اللہ برما کے اندر ارکان کے اندر یا اللہ مظلوم مسلمان ہیں حد سے زیادہ، یا اللہ ان کی حفاظت فرما، یا اللہ ارکان کے باہر لاکھوں کی تعداد میں یا اللہ پناہ گزین ہیں، یا اللہ ان کی حفاظت فرما، یا اللہ ان کی مدد فرما، یا اللہ جہاں جہاں مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، سوڈان میں ہو، صومال میں ہو، یا اللہ یمن میں ہو، عراق میں ہو، افغانستان میں ہو، یا اللہ تمام ممالک سے یا اللہ سازشوں کا خاتمہ فرما، مسلمانوں کو قوت اور شوکت عطا فرما، مسلمانوں کو ایک ہونے کی توفیق عطا فرما، مسلم حکمرانوں کو دین کی بنیاد پر متحد ہونے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہر موقع پر یا اللہ دین کو مقدم رکھنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے معاشرے کی اصلاح فرما، یا اللہ جو کچھ ہم مانگ سکے اپنے فضل سے ہمیں عطا فرما دے، جو نہیں مانگ سکے اپنے فضل سے یا اللہ جو چیزیں ہماری مصلحت کی ہیں وہ تمام چیزیں اپنی شان کے مطابق ہمیں عطا فرما دے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ خیر طلب کی یا اللہ وہ تمام خیر ہم تجھ سے مانگتے ہیں، ہمیں وہ خیر عطا فرما دے، یا اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قدر شرور سے پناہ مانگی ان تمام شرور سے ہم پناہ مانگتے ہیں، پناہ چاہتے ہیں، ہم سب کی ان تمام شرور سے حفاظت فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔